बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब सफ़र करने वाली बहुत बड़ी सियासी, अदालती, आइनी और कानूनी डेवलपमेंट ने इमरान खान साहब के सारे मुखालफीन के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखे गए धमाका खेज खत का, जिसके 14 नुकात सुप्रीम कोर्ट ज़राए से लीक होकर सामने आ गए हैं। और इसकी तमाम तर तफसीलात जो मैं आपके सामने अपने ज़राए से रख रहा हूँ, वो ना सिर्फ इंतहाई धमाका खेज़ हैं, बल्कि मुस्तकबिल के सियासी माहौल के ऊपर भी भरपूर असर डाल सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि सियासी ज़लज़ला आ चुका, चीफ का जवाब क्या है और इमरान खान साहब के इस धमाका खेज खत के नतीजे में आइंदा चंद दिनों में क्या होने जा रहा है। पहले नुकात मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब ने सियासत और अदलिया के हवाले से अहम तरीन मामले का जिक्र किया, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ तकरीबन 300 से ज़ायद मुकदमात कायम किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी रहनुमा के खिलाफ ऐसी कोई मिसाल नहीं है। और ये मुकदमात उन्हें और उनकी पार्टी को सरीहन बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा नुक्ता है, इमरान खान साहब ने जेल के कमरे का जिक्र किया, कैद के हालात क्या हैं। दूसरे नुक्ते में इमरान खान साहब ने अपनी कैद के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वो 772 दिनों से कैद तन्हाई में हैं और उन्हें 9x11 के कमरे में रखा गया है, जो हकीकत में एक पिंजरे के मुतरादिफ है। तीसरे नुक्ते के अंदर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की सेहत और कैद का जिक्र किया है और यह नुक्ता अहम तरीन है। इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की सेहत और कैद, जनाब इस वक्त उनकी सेहत बिगड़ रही है, उन्हें डॉक्टर से मुआयना कराने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और इलाज और किताबों तक भी उनकी भी और बुशरा बीबी की रसाई महदूद है। चौथा नुक्ता, इमरान खान साहब ने मुलाकात पर पाबंदियों का जिक्र किया है। चौथे नुक्ते में इमरान खान साहब ने यह बताया है कि अहले खाना और वकला से उनकी और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं कराई जाती और बेटों से फ़ोन पर बात करवाने का बुनियादी हक भी महदूद है। और इसे इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर एक सोचा समझा नफसियाती तशद्दुद करार दिया है। जी हाँ, ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर एक नफसियाती तशद्दुद है ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जाए। पांचवा नुक्ता, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदलिया से इंसाफ के हवाले से इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से इंसाफ की फराहमी की अपील की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब का और उनकी अहलिया की कैद के हालात का नोटिस लेना चाहिए ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। छठे नुक्ते में इमरान खान साहब ने इंतखाबी धांधली का जिक्र किया। इंतखाबी धांधली के हवाले से इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई और 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो करके इस धांधली को कानूनी जवाज़ दिया गया है। जी हाँ, 26वीं आईनी तरमीम 8 फरवरी 2024 को होने वाली बहुत बड़ी धांधली को कानूनी जवाज़ देने के लिए है। सातवें नुक्ते के अंदर इमरान खान साहब ने अहम तरीन आइनी दरख्वास्तों की फौरी समाअत का जिक्र किया। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अहम तरीन आइनी दरख्वास्तों की फौरी समाअत की जाए और इस हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हदायत जारी करें। इसी किस्म की रिक्वेस्ट इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी की। आठवें नुक्ते में इमरान खान साहब ने जो उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके मुतल्लिक ज़िक्र किया। इमरान खान साहब ने कहा कि कैद के दौरान बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उन्हें अहले खाना और वकला से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वकला से मुशावरत नहीं करने दी जा रही और तिब्बी सहूलियात से इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को महरूम रखा गया है। पांचवा नुक्ता, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
کارکنان جو گرفتار کیے گئے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس نویں نقطے کے اندر عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں گرفتار کارکنان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں ان کے بھانجے حسن نیازی بھی شامل ہیں، جنہیں فوجی حکام نے حراست میں لیا ہے اور انہیں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور 10ویں نقطے کے اندر عمران خان صاحب نے عدلیہ کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے کردار پر اس وقت سوالات ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ کو ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے، تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے لے کر نچلی عدالتوں سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ تک، لاہور ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک، ان تمام تر عدالتوں کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 11واں نقطہ آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ 11ویں نقطے کے اندر عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو یہ یاد دلایا ہے کہ وہ عدلیہ کے لیے فادر فگر ہیں، جی ہاں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے، آئین اور قانون کے مطابق ان کا یہ فرض ہے کہ وہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور پھر عمران خان صاحب کو جس قسم کی قید کے حالات کے اندر رکھا گیا ہے اس پر بھی عمران خان صاحب نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو جس کمرے کے اندر قید رکھا گیا ہے اس کے ویژول اس سے پہلے بھی باہر آ چکے ہیں، اور ایک بار پھر عمران خان صاحب نے 12ویں نقطے میں قید کی جو حالت ہے ان پر عمران خان صاحب نے سخت ترین تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایک چھوٹے سے 9x11 کے کمرے میں قید کیا گیا ہے، اور یہ کمرہ بالکل ایک پنجرے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی قید کی تفصیلات بھی بتائی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بتایا ہے 13ویں نقطے کے طور پر کہ بشرا بی بی کو بھی بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، انہیں طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی، اور جو بنیادی سہولیات ہیں ان تک بھی رسائی ان کی ناممکن بنا دی گئی ہے۔ اور پھر 14ویں اور آخری نقطے کے اندر عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے دوبارہ اس بات کی اپیل کی ہے کہ وہ ان کی اور ان کی اہلیہ کے قید کی حالات کا نوٹس لیں اور انصاف کو یقینی بنائیں۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کے نام ایک خط لکھا جا چکا ہے گزشتہ برس، اور اس خط کے جواب میں چیف جسٹس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہ ہو سکا۔ ایک بار پھر عمران خان صاحب نے ایک بار پھر موجودہ سیاسی ماحول کو گرم کر دیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کا یہ خط لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچیں، وہاں جناب انہوں نے رجسٹرار کے پاس اس خط کو جمع کرایا، اور وہاں پر لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے بتایا میڈیا کو کہ چیف جسٹس نے ملاقات ان سے جو کی ہے اس میں انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ جناب اس حوالے سے سوالات اٹھا رہی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر عمران خان صاحب کو جس طرح سے قید میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو جس طرح سے قید میں رکھا گیا ہے، اقوام متحدہ تک کا دروازہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے کھٹکایا ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو، دیگر ممالک ہو، وہاں سے اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور موجودہ حالات یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستانی عدالتوں کو اس حوالے سے نوٹس لینا ہوگا۔ عدلیہ کے اندر ایک شدید قسم کی بے چینی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جن 5 جج صاحبان نے جو ہے وہ بغاوت بلند کی تھی، علم بغاوت بلند کیا تھا، ان کو باقاعدہ طور پر چن چن کر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی جانب سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، چاہے وہ جسٹس سمن رفت امتیاز ہوں، چاہے وہ جسٹس جہانگیری ہوں، چاہے وہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہوں، چاہے وہ جسٹس بابر ستار ہوں، یا پھر وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہوں۔ یہی وہ 5 جج صاحبان تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی خط لکھ کر یہ بات واضح کی تھی کہ خفیہ ایجنسیاں ان کا پیچھا کرتی ہیں، ان کی جاسوسی کرتی ہیں،
کیمرے لگا دیے گئے ہیں، ان کے اہل خانہ کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جاتا ہے کہ آئین اور قانون کے خلاف آئیں فیصلے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آنے چاہیے فیصلے۔ اس کے بعد پھر الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا، یہ جو دھاندلی کا سارا معاملہ ہے مکمل طور پر کھل کر سامنے آ سکتا تھا، لیکن جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کام نہیں کرنے دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کی انٹرونشن ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرونشن ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انٹرونشن ہوئی، ان تمام تر معاملات کا ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے اس خط کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے لیک ہونے والے 14 نکات ہیں، اور ان پر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جواب ہے بقول لطیف کھوسہ صاحب کے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو زیادہ لمبے عرصے تک پس پشت نہیں ڈال سکتی۔ ایک معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی، چاہے وہ جسٹس اطہر من اللہ ہوں، چاہے وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں، چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، چاہے وہ جسٹس منیب اختر ہوں، ان کی جانب سے بھی بار بار زنجیر عدل کھٹکائی جا رہی ہے۔ بار بار چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اور بار بار جو ہے وہ ان چیزوں کو صرف نظر ابھی تک یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بار پھر عمران خان صاحب کے اس خط نے ایک بار پھر اس سارے سیاسی ماحول کو گرم کر دیا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف عدالتوں سے انصاف لے کر رہے گی، اور عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ جائے گی، اور عوامی عدالتوں کے اندر بھی جائے گی۔ 27 ستمبر سے پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے عوامی تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اور اہم ترین جلسہ، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، واضح کر دیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغامات کے اندر کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل اس مافیا حکومت کے ساتھ یا طاقتور حلقوں کے ساتھ نہیں کرنے جا رہے۔ حالیہ دنوں کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان میں کامن ویلتھ آف نیشنز، جس کے اندر 56 ممالک شامل ہیں، ان کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹ جسے باقاعدہ طور پر چھپایا گیا، حکومت کو الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بالآخر وہ لیک ہوئی، اور اس کے لیک کے نتیجے میں بڑے بڑے جو میڈیا کے گروپ ہیں، ٹیلی گراف سمیت، انہوں نے اس کے اوپر خبریں کیں، اور جو خبریں اس رپورٹ کے حوالے سے سامنے آئیں وہ یہ بات بڑی حد تک واضح کر رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے اداروں نے باقاعدہ طور پر یہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے چھینا۔ عدلیہ کے کردار کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طاقتور حلقوں، پاکستان کے میڈیا، پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے کہ ان تمام تر اداروں نے طاقتور حلقوں کی خواہش پر عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا جیتا ہوا الیکشن چرایا، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دیا، مافیا حکومت پاکستان کے اندر بن گئی، عوام کو سائیڈ لائن کر دیا۔ لیکن اس وقت بھی تمام تر سرویز، تمام تر رپورٹس ملکی ہوں یا بین الاقوامی سطح پر، وہ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی عوام نے اس حکومت کو دل سے قبول نہیں کیا، پاکستان کے عوام کا اس حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ نہیں۔ ایک طرف عوام ہے، دوسری طرف سفارتی دباؤ ہے، تیسری طرف عدلیہ ہے، چوتھی طرف پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہے۔ وقت یہ بتا رہا ہے کہ 29 نومبر 2025 جو کہ آرمی چیف صاحب کی آئینی قانونی مدت ملازمت ہے، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی، اور اس غیر پارلیمانی ایکٹ کے پاس ہونے سے پہلے کی، جس میں ان کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی، اس کے مطابق یہ مدت 3 سال 29 نومبر 2025 تک ہے۔ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، ان کی آنیاں جانیاں سعودی عرب، لندن، امریکہ کے دورے، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی اطلاعات کہ جناب وہ بھی جلد لندن اور امریکہ کا دورہ کر سکتی ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف کے متعلق بھی اسی قسم کی اطلاعات کہ وہ بھی لندن اور امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بڑی حد تک یہ بات واضح کر سکتی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے خط کے جو 14 نکات سامنے آئے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا لکھا جانے والا یہ خط بڑے ہی اہم ترین موقع کے اوپر سامنے آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بار بار ایک بات کر رہی ہے کہ اس کے باوجود
باوجود کہ عدلیہ کو گروی رکھ دیا گیا، اس کے باوجود کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو طاقتور حلقوں کے حوالے کر دیا گیا، انصاف اور قانون فراہم نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں، انہی عدالتوں کے سامنے اپنے کیسز لے کر جائیں اور انہی عدالتوں سے آئین اور قانون کی روشنی میں سرخرو ہو کر سامنے آئیں۔ وہ بالکل بھی کسی قسم کی کوئی ڈیل ان طاقتور حلقوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، اور ممکنہ طور پر اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ جو جواب چیف جسٹس صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو دیا ہے، اگر وہ عملی صورت میں سامنے آیا تو پاکستان کے اندر سیاسی زلزلہ آ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اور جانے سے پہلے جناب آپ سے ریکویسٹ کہ آپ کیا سوچتے ہیں، سپریم کورٹ کو لکھے گے اس خط کے حوالے سے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جناب اس پر کو فوراً کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ نیچے کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے، آپ کو پتہ چل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔